बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन इकराम, नेमत इफ्तार में मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी और कारी मोहम्मद यूनुस कादरी आपका मेज़बान आप सबका खैर मकदम करते हैं। और इस्लाम और कुरान का ये खुसूसी सेगमेंट जो नेमत इफ्तार में आप रोज़ाना देखते हैं और कुरान करीम के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू करते हैं। रमज़ान मुबारक की बरक़ात का ज़िक्र भी हम साथ साथ कर रहे हैं और ये माह मुबारक अल्लाह ने हमें अता फ़रमाया है और इसकी बरकतें समेटने की अल्लाह ने हमें तौफ़ीक अता फ़रमाई है। और इसका एक एक लम्हा, इसकी एक एक साथ, इसकी एक एक घड़ी हमारे लिए रहमतों का, मग़फ़िरतों का और बख्शिशों का परवाना लेके आती है। इसकी मिसाल अहले इल्म ने बहुत सारी तौजीहात के साथ, बहुत सारी मिसालों के साथ और हमें समझाने की कोशिश की है। और एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मेरी नज़र से गुज़री कि रमज़ान मुबारक की रहमतें और बरकतें इंसान जो है वो अपने ज़र्फ़ के मुताबिक समेटता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे बारिश बरसती है तो वो यकसा बरसती है और हर कोई अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक उससे फ़ायदा उठाता है। समंदर जो है जितनी बारिश समेट सकता है, दरिया उतनी नहीं समेट सकता, और दरिया जितनी बारिश को अपने अंदर समो सकता है उतना नदी, झीलें और जो छोटे पानी गुज़रने के रास्ते हैं उन तक उतनी बारिश जो है वो नहीं पहुंचती। तो ज़र्फ़ जितना बड़ा होगा, रहमतों को समेटने का उतना ही ज़्यादा मलका हमारे अंदर पैदा होगा। वही बारिश अगर चट्टानों और पत्थर पर बरसती है तो उसको छू के गुज़र जाती है और उसको उसका उतना फ़ायदा नहीं होता। और वही बारिश जब एक तैयार की हुई ज़मीन पे, बल्कि जब बंजर ज़मीन पे बरसती है तो उसको भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ज़मीन का तैयार होना ये बहुत ज़रूरी है और उस पर फिर अल्लाह की रहमत बरसे, और जब वो ज़मीन तैयार हो और बारिश बरसे तो उसी से फिर सब्ज़ा भी उगता है, उसी से फल और फूल भी उगते हैं, उससे खुशनुमा पौधे भी उगते हैं। और वो तमाम तर रानाइयाँ और ख़ूबसूरतियाँ जो ज़मीन की तैयारी के सबब उस बारिश के बरसने से होती हैं, रमज़ान मुबारक की मिसाल भी बिल्कुल वैसे ही है। हमें अपने ईमान की ज़मीन को तैयार करना चाहिए, अपने दिल की ज़मीनों को तैयार करना चाहिए कि जब अल्लाह की रहमतें इस पे बरसें और जब रहमतों की बरसात हो तो हमारे ईमान और हमारे दिलों की जो खेती है वो नेकियों से आबाद हो जाए, उसमें खुशबू और रानाइयाँ उसी तरह से आ जाएं जिस तरह एक सैराब और एक ज़रख़े ज़मीन के ऊपर बारिश के बरसने से होती हैं। अल्लाह हमें इन बरकतों को, इन रहमतों को और इन मग़फ़िरतों को अपने लिए समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आइए प्रोग्राम के उन्वान की मौजू की तरफ बढ़ते हैं और मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाते हैं। जी कारी साहब। जी, सरवर में बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आज क़ानून रुख़सत हमारा मौजू है और बहुत खूबसूरत मौजू है। और कुरान पाक में खालिक़ कायनात ने तीसरा पारा जहाँ आयतुल कुर्सी ख़त्म होती है, अगली आयत खालिक़ कायनात ने फरमाया ला इकराह फ़िद्दीन, के दीन में सख्ती नहीं है। और फिर कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा में आयत नंबर 185 के अंदर रब्बे कायनात ने फरमाया फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फलयसुम वमन काना मरीदन अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। फरमाया कि तुम में से जो शख्स रमज़ान का महीना पाए उस पर लाजिम है कि वो रोज़े रखे, और अगर वो मरीज़ हो, सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में वो अपने रोज़े पूरे करे। फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, और अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। और देखें शरीयत मुतहरा का असूल कानून कितना प्यारा है कि हज इंसान पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है, और अगर बंदा इस्तिताअत नहीं रखता तो हज साक़त हो जाता है। ज़कात भी फ़र्ज़ है हौलाने हौल होने पर, निसाब हो, और अगर हौलाने हौल यानी पूरा साल होने से पहले वो माल तलफ़ हो जाए या ख़र्च हो जाए या कर्ज़ा उसका था अदा कर दिया तो वो ज़कात भी लाज़िम नहीं है। इसी तरह नमाज उसने पढ़ी खड़े होकर, अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता तो लेट के पढ़े, लेट के नहीं पढ़ सकता तो इशारे से पढ़े। तो इस्लाम जो है उसके अंदर सख्ती नहीं है। मेहमानों के तारुफ़ की जानिब बढ़ते हैं, इस पर इंशाअल्लाह मज़ीद बात करेंगे। हमारे आज मंडी बहाउद्दीन से तशरीफ़ लाए बहुत प्यारी शख्सियत दरबार आलिया दरबार शरीफ हज़रत नौशो गंज बख्श अलैहि रहमत के ज़ेब सजादा नशीन जनाब क़िबला डॉक्टर खिज़र हयात नुशाई साहब जलवा फरमा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। और हमारे साथ जलवा फरमा है बहुत प्यारी शख्सियत जनाब क़िबला डॉक्टर मुफ्ती इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब जलवा फरमा है। अस्सलामु अलैकुम। और आज नात की बहार में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से जनाब साहबजादा कारी मोहम्मद सईद नक्शबंदी साहब। अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद आपको भी। और सरवर भाई मौजू की जानिब बढ़ते हैं।
اور میں حمد میرا خیال ہے اچھا پہلے حمد باری تعالیٰ سے حمد آغاز باری کیا تعالیٰ سے کرتے ہیں. آغاز جی جی قاری صاحب حمد باری تعالیٰ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں بارگاہ ربوبیت کے اندر. یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا. محروم رہ نہ جائے، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا. ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی. اسفل مقام میرا، اسفل مقام میرا، اعلیٰ مقام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا. محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں. دیتا ہے رزق سب کو، دیتا ہے رزق سب کو، ہے فیض عام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا. شمس و ضحا محمد، بدر و دجا محمد، ہے نور پاک روشن ہر صبح و شام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا. یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا. جزاک اللہ. بہت خوبصورت اشعار حمد کے آپ نے پیش کیے. ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بہت اہم موضوع ہے اور دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، رخصت ہے، اور اس صورت میں رخصت ہے کہ جب آپ کو اس کی ضرورت ہو. شریعت کا حکم اس حوالے سے کیا ہے اور جب کوئی صورت پیش آ جائے تو کس طرح اس رخصت کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم. پہلے تو میں آپ کا ٹو ٹی وی کا ممنون و متشکر ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں ناچیز کو دعوت دی، لب کشائی کا موقع دیا اور اظہار خیال کا وقت دیا. بات یہ ہے
کہ پہلے اس موضوع کے حوالے سے یہ دیکھنا ہوگا کہ دین اسلام کا تصور انسان کیا ہے۔ ٹھیک، ہر مذہب کا الگ الگ ایک تصور ہے، اور ہر مذہب میں جو بات کی جاتی ہے کسی انسانی حقوق کی تو اسی دنیا کے حدود میں کی جاتی ہے، جبکہ دین اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ حیات بعد الممات کا بھی ہے، تو ایک لمبا سفر ہے۔ تو انسان کی جو عظمت پہلے اللہ پاک نے چونکہ تخلیق کیا ہے اس کو، تو جو انسان کی عظمتیں پہلے اس نے خود بیان کی کہ میں نے اس کو کیسا بنایا، کہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ قرار دیا، کہیں پہ قسمیں کھائیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو یہ ایک مقام عرف اور اعلیٰ انسان کا اللہ پاک کی بارگاہ میں، اس کی نگاہ میں ہے، اور جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا قرآن پاک میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی بھی نہیں ہے۔ تو جب انسان کی یہ ایک عظمت بارگاہ الہی میں ہے تو انسان اپنی زندگی میں دو حالتوں سے گزرتا ہے، ٹھیک، استقراری حالت سے بھی اور اضطراری حالت سے بھی۔ کبھی تو ہم ٹھیک ہے، لیکن کبھی انسان مسافر ہے یا بیمار ہے، تو شریعت نے ان حالات میں رعایت دی ہے ٹھیک، انسان کو، یعنی اگر آپ سفر میں ہیں تو روزہ نہ رکھیں، اگر آپ بیمار ہیں تو نماز میں جیسے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، تو یہ رعایتیں اضطراری حالت میں کافی دین اسلام میں موجود ہیں۔ انسان کو چونکہ اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے، برقرار رکھتے ہوئے، تو تاکہ اس کو دقت نہ ہو، ٹھیک، اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو آسانیاں فراہم کی گئی ہیں بالکل شریعت ٹھیک، مطہرہ میں۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین اکرام، بریک کا وقت آن پہنچا ہے اور قانون رخصت ہمارا موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ ان رخصتوں کو ہم کہاں کہاں کس کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، یعنی فرائض کی ادائیگی ہر صورت میں کرنی ہے، اور ہم اس رخصت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے حکم کی کس طرح سے پابندی کر سکتے ہیں، بہت اہم سوال ہے۔ انشاءاللہ کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے اور نعمت افطار میں آپ شامل ہیں، اور آج بات ہو رہی ہے کہ دین کے اندر رخصت کیسے ملتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا یسیروا ولا تعسروا، فرمایا آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ بڑھتے ہیں جناب قبلہ ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب کی جانب، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا جو تھیسس ہے وہ بھی اسی موضوع پہ ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ آپ نے فقہ حنفی میں حالات و زمانہ کی رعایت کے حوالے سے آپ نے یہ تھیسس رقم کیا ماشاءاللہ، اور آج قدرتی ہمارا موضوع بھی وہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شریعت جو ہمارے لیے رہنما بھی ہے، ہمارے لیے رحمت بھی ہے، عام حالات میں بندہ شریعت کا پابند ہے، مکلف ہے، لیکن ایسے حالات ہو جائیں، ناموافق حالات ہو جائیں، تو ان حالات میں شریعت کا مزاج کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد ٹیم کا، ہماری ایئر وائی کیو ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جس طرح شریعت نے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں حضور کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں اس میں ہے یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ ماشاءاللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بوجھوں کو اتارتے ہیں، اور جن بیڑیوں میں یہ جکڑے ہوئے تھے پہلی امتوں پر، جو مشکل مسائل ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے نافذ کیے گئے تھے، ان سے ان کو چھٹکارا دلا رہے ہیں اور ان بیڑیوں کو کھولنے والے ہیں۔ واہ واہ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے ہمیں جو شریعت ملی ہے وہ ایسی خوبصورت شریعت ہے جو ہر وقت کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق چلنے والی ہے، اور اس میں ہر ایک شخص کے لیے اس کے حالات اور واقعات کے مطابق اس کے لیے احکام موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیم فرمائی وہ یہی تھی، یسروا ولا تعسروا، سبحان اللہ، اور بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں پیدا نہ کرو، نہ کرو۔ آسانیاں تقسیم کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا گیا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے تنگی پیدا نہیں کی۔ قرآن مجید کی اور بہت ساری ایسی آیات ہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کی منشا اور مرضی کیا ہے؟ آسانیاں، تنگیاں پیدا کرنا اللہ کی منشا اور مرضی نہیں۔ اسی وجہ سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فرمایا گیا کہ جتنی گنجائش اور وسعت ہے اسی کے مطابق انسان کو مکلف کیا گیا ہے۔ اگر ہم شریعت کے معاملات کو دیکھیں تو عام حالات میں تو ہمارے لیے بالکل وہی احکام ہے، نماز پڑھنے کا،
بالکل جو سادہ حکم ہے روزہ رکھنے کا، باقی چیزیں وہ اسی طرح ان پر عمل پیرا ہوا جائے گا. لیکن حالت کی تبدیلی اگر ہو جائے تو اس کے لیے احکام کی تبدیلی بھی ہو جاتی ہے. واہ واہ، اس کے لیے اگر ہم 3 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں تو ہمیں بڑا اہم جملہ ہے ہاں کہ جی، حالات سے کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. احکام بدل جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. 3 چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر پیش نظر رکھنی چاہیے. شریعت کے مزاج کے اندر اگر ہم احکام کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ احکام کو نافذ کرنے میں تدریج کا خیال رکھا گیا ہے. ٹھیک. یکدم حکم نافذ نہیں کر دیا گیا. اب مکہ کے حالات کو دیکھیں تو اس وقت حکم نہیں ہوا تھا کہ حج کرو، اس وقت روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا، جی جی. جہاد کا بھی حکم نہیں ہوا تھا. تدریجاً شریعت کے احکام نافذ ہوئے. شراب کے حرام ہونے کا حکم ہے 3 درجوں کے اندر فائنل تک پہنچتا ہے. واہ اسی واہ. طرح نماز کے موجودہ حالت اس تک میں آنے فرمایا نا کا یا حکم. ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. جی بالکل. پھر اس سے بعد پہلے- میں آیا انما الخمر والمیسر ہاں، اس سے والانصاب. پہلے ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل واہ واہ. فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے، تو آپ بتائیے کہ اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں. زیادہ ہے. پہلا حکم، پھر وہ والا حکم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا آپ نے الصلاۃ جو بیان وانتم کیا، سکارى. پھر آخر میں انما الخمر خمر والمیسر والمیسر والانصاب. اسی طرح باقی تدریج اس کا خیال رکھا گیا. دوسرے نمبر پر اس میں نسخ کا خیال رکھا گیا ہے. کچھ احکام کو منسوخ کیا گیا ہے. اللہ. اب منسوخ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ توبہ نعوذ باللہ شارع کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم نافذ کرنا ہے تو پہلے اور نافذ کر دیا، بعد میں پتہ چلا تو نہیں. اس میں لوگوں کے مسائل کو، لوگوں کی طبیعت کو، لوگوں کے حالات و واقعات کو دیکھا گیا. ایک حکم پہلے نافذ کیا گیا، جی. پھر دیکھا گیا کہ اب لوگ اس کے لیے راضی ہیں، اب اس حکم کو پھر تبدیل کر کے واہ جیسے واہ. مزارات پہ جانے کے حوالے سے، قبروں پر جانے کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تھا. ٹھیک. فرمایا تھا کہ اب آپ قبروں پر پہلے نہ جایا کریں. پھر فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ. واہ واہ. کہ میں تمہیں منع کرتا تھا کہ قبروں پر نہ جایا کرو، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جایا کرو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آخرت کی یاد آتی ہے. واہ واہ. ایک یہ بیان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسخ کا جو خیال کیا گیا وہ بھی لوگوں کے حالات کے مطابق اور ان کے معاملات کو دیکھ کر کیا گیا. اور تیسری چیز جو ہے، جو فائنل ہم پر احکام نافذ ہوئے اس کے اندر بھی فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے، اس میں بھی لچک رکھی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسٹل سارے احکام ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. بالکل ہو سکتی ہے. مختلف احکام مختلف حالات کے اندر تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اور ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جتنے مسائل ہیں آپ ان کو دیکھ لیں. میں سب سے بڑی مثال ایمان کی مثال آپ کو عرض کرتا ہوں. جی جی. ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور دیگر ایمانیات جو ہیں ان پر یقین کرنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں اگر نعرہ تکبیر بلند کروں گا تو یہاں میری زبان کاٹ دی جائے گی، یہاں مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے نقصان کیا جائے گا، تو قرآن نے کہا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اللہ. ہاں، اگر آپ مجبوری کی اس کیفیت میں ہیں کہ آپ اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کر سکتے، آپ اپنے ایمان کا اقرار نہیں کر سکتے، تو اقرار باللسان ساقط ہو جاتا ہے لیکن تصدیق بالقلب قائم ہے، کیونکہ وہاں پر تو کوئی مجبوری نہیں ہے. بالکل تو ٹھیک. اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایمان دل اطمینان سے ساتھ مطمئن ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. تو وہ جو صورتحال جو تبدیل ہوئی ہے اس کے وجہ سے حکم بھی تبدیل ہو گیا. یہی شریعت کا مزاج ہے جس کو سمجھنا چاہیے. بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے عرفان اللہ سیفی صاحب نے ڈاکٹر صاحب. اور اس میں جو تدریجی احکامات کو بتدریج کم کیا گیا ہے، لوگوں کے مزاج کو، ان کی فطرت کو سامنے رکھا گیا. اور پھر خاص بات یہ کہ جب آخری حکم بھی ہو گیا تو اس کے بعد بھی رخصت قائم ہے. اور جب حالات بدلتے ہیں، آپ کی کیفیات بدلتی ہیں، تو اس میں ان احکامات میں آسانی ہو جاتی ہے. سفر کی صورت میں، بیماری کی صورت میں جو شریعت ہمیں رعایت دیتی ہے، بیماری بھی ایک اس طرح کی کیفیت ہے نا. جب بندہ بیمار ہے، اس کے وہ ہاسپٹل میں پڑا ہے یا گھر میں اپنی چارپائی پہ لیٹا ہے اور اس سے وہ فرائض یا واجبات جو اس کے ذمے ہیں وہ اگر وہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے آسانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے رحمۃ العالمین اور رؤوف الرحیم ہیں. وہ بھی ایسی سختی یا تشدد نہیں ہے کہ اب آپ نے ضرور ایسا ہی کرنا ہے. بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں یا کسی بھی حالات کی تبدیلی میں وہ رعایت شریعت نے دی ہے اور انسان کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی. نماز کی مثال جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ضرور ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ
जो नमाज आप अपनी सेहत की हालत में पढ़ रहे हाँ हैं, जी, वो बीमारी की हालत में आप बैठ के भी पढ़ सकते हैं, कितना अहम लेट के फरीज़ा भी है पढ़ नमाज। सकते हैं। जी हाँ, अस्सलातु इमादुद्दीन है, वाह वाह। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन है, लेकिन उसमें भी रियायत अल्लाह ताला ने अपने हकूक़ जो है, ये हकूक़ुल्लाह में है ना, अल्लाह की आप इबादत कर रहे हैं तो उसमें रियायत दे दी कि आप लेट के पढ़ लें, बैठ के पढ़ लें, इशारे से पढ़ लें। फ़र्ज़ तो रोज़े ज़रूर की अदा करें। फ़र्ज़ियत जो है वो भी सफ़र की हालत में जी, उसके सफ़र की लिए भी हालत आसानी। में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, देखिए सफ़र में वैसे आम हालात में भी जब आप सफ़र में हैं तो वो फ़र्ज़ दो अदा करें, दो जी हाँ। फ़र्ज़ यानी आधे रह जाते हैं उसकी अदायगी जो नमाज की। ठीक। तो ये अल्लाह ताला की और अल्लाह के हबीब की शरीयत मुतहरा में इंसान के लिए आसानियाँ पैदा की गई हैं कि आप करो ज़रूर, लेकिन मुश्किल में ना पड़ो, ठीक। आसानी में रहो, इस तरह है। रोज़ा ख़ास तौर पे हमारे यहाँ एक उमूमी तसव्वुर ये पाया जाता है कि उस वक्त जब रोज़े की रुखसत दी गई तो सफ़र के हालात बहुत मुश्किल थे। लोग मीलों मील जो है वो पैदल सफ़र करते थे और ऊँटों पे, जानवरों पे सफ़र होता था, और उस वक्त पानी के मिलने की जो आसानी है वो भी उतनी नहीं थी। लेकिन आजकल तो सफ़र में बहुत आसानी है, लेकिन तो उस देखें, सूरत में कहते हैं कि ये नहीं। रियायत नहीं लेनी चाहिए। नहीं, बात यह है कि जिस ज़ात पाक ने ये हुक्म दिया है उसके इल्म में था कि ये आसानियाँ पैदा हो जाएंगी आगे चल के। वाह वाह डॉक्टर साहब। अल्लाह ताला अलीम बिज़ात सदूर और सारे आप वो कारसाज है, कारसाज मुतलक है और उसका इल्म इतना वसी है। अभी तो क़यामत तक पता नहीं क्या आसानियाँ आनी है, क्या होना है, लेकिन सफ़र बहरहाल सफ़र है। ये मुझे खुद ज़ाती तजर्बा हुआ एक बार ईरान के सफ़र में। मैं ये कहता था जी कुरान पाक में ये जो हुक्म है कि रहम करो मस्कीनों, यतीमों, असीरों और बावन सबील और मुसाफिरों पे, तो वहाँ मुझे दर्द गुर्दा हुई। तो मुझे पता चला कि मुसाफिर क्यों काबिल रहम होता है। ठीक। तो मुसाफिर अब आज भी अगर सफ़र जहाज़ पे भी आप कर रहे हैं, गाड़ी पे कर रहे हैं, लेकिन हुक्म इलाही जो है वो ये है कि सफ़र में अगर आप हैं तो अगर आप रोज़े को मुअत्तल कर लें फिर बाद में रख लें तो ये एक इजाज़त है, एक रुख्सत है, तो उस पर अमल करना चाहिए। ठीक। उसमें अपनी मर्ज़ी से नहीं कि अब हालात बदल गए तो हम इसको ऐसा कर लें, बिल्कुल आसानी दी गई है। ये ठीक। मुफ्ती साहब, ख़तरे की हालत में, कोई जंग की हालत है या आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ माहौल आपके मुवाफ़िक नहीं है, लोग आपको तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? ख़ास तौर पे नमाज की अदायगी है या अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस को कहीं किसी जगह पे आप ज़ाहिर नहीं कर सकते, कुछ ऐसी जगह पे मौजूद हैं, तो उस हवाले से क्या रुख़सतें हैं? जी बिल्कुल, शरीयत के अंदर ख़तर, खौफ और मामलात के अंदर इन सारी चीज़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखा गया है। ठीक। आप देखिए, हज इस्लाम का एक अहम फ़रीज़ा है, लेकिन उसमें भी सफ़र के अगर ख़तरात पेश नज़र हैं तो वो फ़रीज़ा भी मौक़ूफ़ हो जाता है, साक़ित हो जाता है। इसी तरह नमाज के लिए कुरान मजीद के अंदर बाकायदा तौर पर उसका ज़िक्र है कि नमाज की हालत तो ये है कि नमाज बाकायदा तौर पर पढ़ी जाए और उसकी 2 रकतें 4 रकतें जितने फ़राइज़ हैं उसको बाकायदगी के साथ अदा किया जाए। लेकिन अगर दुश्मन के सामने खड़े होने की सूरत हाल दरपेश है तो आप उसमें नमाज की एक अलग से कैफियत, नमाज खौफ की अलग से कैफियत बयान की गई है और फ़ुक़हा ने उसकी तफसील बयान की है। फिर ये है कि आप घर से निकलते हैं, आपके लिए ये है कि आप मस्जिद जाके बाजमात अदा करें, लेकिन आप समझते हैं कि मैं घर से निकलूँगा तो रास्ता ठीक नहीं है, दरिंदों के हवाले से, यानी कोई जंगली माहौल है, जो लोग जंगल में रहते हैं, या हमारे हालात ऐसे हैं कि बाहर चोर चुकारी का ख़तरा है, डाकू हैं, या किसी और तरह का खतरा जान तलफ होने का खतरा। बिल्कुल, तो उसमें आपको ये रुख्सत है कि आप आराम से घर में नमाज अदा कर लें, आप बाहर ना जाएं। इसी तरह बाकी जो मामलात हैं उसमें आसानियाँ फराहम की गई हैं। इसी तरह आप किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं जो मुल्क आपके मुवाफ़िक नहीं है, आपके दीन के मुवाफ़िक नहीं है, जी जी, ठीक है, और हम उसमें फ़ुक़हाए किराम की दारुल इस्लाम और दारुल हरब की बाकायदा तफसीलात देखते हैं कि आप दारुल हरब में हैं, वहाँ पर आपका ईमान ज़ाहिर करना, जब ईमान ज़ाहिर करना वो साक़ित हो जाता है तो फिर नमाज और दीगर जो आपकी इबादत हैं वो बदरजा औला आपसे साक़ित हो सकती बिल्कुल हैं। ठीक। आप उसको छुप कर अदा कर सकते हैं, आप ऐसे अहवाल के साथ अदा कर सकते हैं कि जिसमें आपकी जान के लिए कोई ख़तरा ना हो। सही साहब, आपने एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त बोला था कि हालात के बदलने से अहकाम बदल जाते हैं। मैंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कौल पढ़ा तो आपकी बारगाह में एक मसला पेश आया तलाक का। तो आपने कहा इस तरह मामलत हुई तो तलाक होगी, तो आपके शागिर्द पास बैठा था, उसने सारा तहरीर कर लिया, आपने फ़ौरन फरमाया से काट दो, हो सकता है कि कल हालात कुछ और हो और बात यही हो तो अहकाम बदल जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं इस पे ज़रा चाहूँगा ज़रा मज़ीद इसको खोलिएगा। हालात के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में वो जो चोर का हाथ काटना है, ठीक, जब कहत है तो कहत पे चोरी पे हाथ नहीं काटे गए, अल्लाह हद सख्त कर दी गई। भी अब क्या करे कोई बंदा, खाना तो है। इसी तरह मैंने आज ही अभी सूरह यूनुस में पढ़ा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह ने
بارگاہ الہی میں جو فرعون کے مظالم تھے اس حوالے سے عرض کی کہ ہمیں تختہ مشق اللہ پاک مہربانی فرما تختہ مشق نہ بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے یہ جو آپ کے رفقا ہیں یا آپ کے جو امتی ہیں ان کے لیے آپ یہاں سے نکلیں تو نہ، مصر میں ہی رہیں، لیکن اپنی نماز کا اہتمام گھروں میں کر لیں، باہر نہ جائیں۔ تو مطلب یہ حالات اللہ تعالیٰ آپ خود حالات کے مطابق اپنے قوانین کو نرم کر دیتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ نماز چھوڑیں نہ، پڑھیں باقاعدگی سے لیکن گھروں میں پڑھیں۔ تو یہ اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں دار ارقم میں پہلے جی ہاں چھپ کے سارے معاملات چھپ کے ہوئے، پڑھتے تھے، پھر بعد میں جب 40 کا عدد پورا ہوا تو پھر حرم کعبہ میں آ کے اعلان کیا گیا۔ جی بالکل، اور پھر جو آقا علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ 2 عمروں میں سے 1 عمر مجھے عطا فرمایا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو پھر اعلان اذان بھی ہونے لگی اور نماز بھی ہونے لگی۔ جی تو یعنی حالات کے مطابق، اور یہ فطرت انسان ہے، ہم خود بھی اپنے حالات زندگی کے مطابق بعض دفعہ اپنے ذات کے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اسی پہ مزید ہم بات کرتے ہیں، اور شریعت کا جو اصول ہے وہ ہم پیش نظر ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، اس پہ ہم مزید بات کریں گے۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے، نعمت افطار میں آپ شامل ہیں، اور یہاں وقت ہوا ہے نعت مصطفیٰ کا۔ نعت کی بہار کی جانب بڑھتے ہیں، قاری سید احمد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی کیسے نعت مصطفیٰ سے قلوب کو منور فرمائیں جی۔ کرے تمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے کرے تمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے، ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ یا رسول اللہ، میرے تو آپ ہی سب کچھ یا رسول اللہ، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ
زندگی سمجھو یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے یہ تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے کرے ہے تمام دین ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم سلامت مزید رہیے۔ فضیل ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ایک اہم سوال ہے اور اس پہ بہت ساری باتیں بھی ہمارے یہاں سننے کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ زمانے اور حالات کے مطابق کچھ چیزیں بدلتی ہیں، ایجادات ہوتی ہیں، اور ان ایجادات کا استعمال شریعت کی روشنی میں کس طرح سے، مثال کے طور پہ ایک بہت عرصہ پہلے ایک ٹیلی ویژن کے حوالے سے بھی ایک عمومی رویہ یہ رہا کہ اس پہ جو ہے وہ آنے کے لیے، بولنے کے لیے لوگوں کے ہاں یہ رویہ، گھڑی کے استعمال پہ بھی بات ہوتی رہی کہ یہ اس وقت نہیں تھی، اسپیکر کے استعمال پہ بھی ذکر ہوتا رہا کہ اس کا استعمال جو ہے وہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو زمانے کے مطابق ایجادات ہوتی ہیں ان کو شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کو استعمال کرنے کا حکم کیسے ہے؟ جی، وہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی نئی چیز جو آتی ہے تو ایک عجوبہ سی ہوتی ہے، پہلے مستعمل نہیں ہوتی، معاشرے میں اس کا استعمال نہیں ہوتا، جی، تو وہ پھر اس کے لیے ایسے حالات میں سوال جواب پیدا ہوتے ہیں، پھر علماء اس پہ غور و خوض کرتے ہیں۔ جیسے پہلے فرما رہے تھے ہمارے عرفان صاحب کے مفتی صاحب کہ زمانے کے حالات بتدریج جیسے بدلتے جاتے ہیں تو کچھ چیزیں پھر پہلے تو نہیں ہوتی لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ قبول ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ بہت مشکل جو کام ہے انسانوں کے لیے وہ یہی ہے کہ ہر نئی بات کو اتنی جلدی ہم قبول نہیں کرتے، جو گراں گزرتی ہے۔ لیکن اس جیسے میں ایک بنیادی اصول میں چاہتا ہوں کہ ضرور سامنے رکھیں جی کہ ایسی چیزیں جن کے استعمال سے ہمارے شرعی فرائض اور جو احکامات ہیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اور انسانیت کے لیے اس میں فائدہ ہے موجود ہے تو اس کو استعمال نہیں، وہ تو بہت لانا ساری چیزیں نا اچھا، یہ چیزیں جتنی بھی ہیں انسان نے خود اپنے لیے پیدا کی ہیں، ٹھیک، اور جو انسان چیز داخل کر لیتا ہے زندگی میں اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، مثلا آج آپ تصور کریں موبائل فون کے بغیر زندگی گزاریں تو کیسے ممکن ہوگا، ایسا ہے۔ گاڑی کے بغیر۔ اچھا، پھر جو بھی چیز بجلی مثلا ہم نے اپنی زندگی میں داخل کر لی تو اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ آہستہ آہستہ مسجد میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال آ گیا تو اب اس کو نکالا نہیں جاتا، اس کے بغیر اذان نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا پہلے جب لاؤڈ سپیکر نہیں آیا تھا تو اذان دیتے تھے لوگ، ٹھیک، جب سے سپیکر آیا اس کے بغیر اب اذان نہیں دیتے۔ اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں جو انسان نے زندگی میں داخل کی ہیں لیکن اس میں شریعت پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ ٹھیک، یہ تو آپ کی ترقی، کامیابی، آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یا مفتی صاحب، اس کو مزید تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بڑھائیں، چونکہ یونیورسٹی سے بھی آپ اس کا میں دونوں اگر کا تعلیم سے، علم سے تعلق ہے، تو ہمارا جو جدید ذہن ہے اس تک یہ بات ضرور پہنچنی چاہیے کہ یہ جو ایجادات ہیں ان کا شریعت میں حکم کیا ہے، اور ایسی چیزیں جن سے ہمارے فرائض میں اور شرعی احکامات پہ کوئی حرف نہیں آتا ان کو ہم آسانی سے استعمال کر بالکل، سکتے ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کوئی بھی ایجادات ہیں، اسلام کا سینہ بڑا وسیع ہے اور بڑی وسعت کے ساتھ اسلام ان چیزوں کو اپنے اندر شامل کرتا ہے، اور ہمارے فقہاء نے ایک قاعدہ بنایا ہے، قانون ہے کہ لا ینکر تغیر الاحوال احکام بتغیر الازمان، ٹھیک، کہ زمانے کے بدلنے سے احکام کے بدلنے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک، بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل، ٹھیک، اس کو تو عالم ہی تصور نہیں کیا گیا، مفتی یا مجتہد وہ تو بات کی بات ہے، جو زمانہ کے حالات سے واقف نہیں ہے اس کو جاہل کہا گیا ہے۔ اور فتویٰ، جس طرح قبلہ قاضی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ امام مالک نے فتویٰ دیتے ہوئے اس چیز کو پیش نظر رکھا، اور آج کے دور میں بھی اور ہر دور میں ہمارے جو مفتی ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ان چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح حالات کو دیکھ کر
اور حالات کے معاملات کو دیکھ کر آپ نے فتوے کا خیال کرنا ہے. یعنی ایک مفتی کے لیے حالات پہ گہری نظر رکھنی چاہیے. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیے, اچھا میں یہاں پر ایک اور عرض کروں کہ بعض ہمارے جو دوست ہیں وہ شاید محسوس کرتے ہیں کہ دیکھیں جی کہ یہ دیکھیں علماء پہلے نہیں مانتے تھے اب مان گئے ہیں جی, اب تو یہ اصل میں ایک بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ علماء کے سامنے کچھ قواعد ہوتے ہیں. ٹھیک. وہ ان قواعد پر پہلے ان کو پرکھتے ہیں, جب وہ اس معیار پر پورا اترتے ہیں پھر ان کو آگے لاگو کیا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیں ہماری فقہ میں مختلف ٹرمز ہیں, عرف کی بحث ہوتی ہے. عموم بلوہ ایک باقاعدہ ٹرم ہے. عموم بلوہ کا مطلب ہے کہ عام لوگ کسی مسئلے کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں تو اب اس کے لیے نرمی کا پہلو آ جاتا ہے. عرف ہمارا کیا تقاضا کرتا ہے, اس کے لیے مسئلے میں تبدیلی کو ملاحظہ کیا جاتا ہے, ان کو دیکھا جاتا ہے. اسی طرح لوگوں کی اضطراری کیفیات, پریشانی کی کیفیات کو دیکھا جاتا ہے. ہمارے فقہا نے ان چیزوں پر باقاعدہ علیحدہ علیحدہ سے کتابیں لکھی گئی ہیں. ضرورت, حاجت, مصلحت, فساد کا ازالہ, عدم حرج, عموم بلوہ, یہ وہ ٹرمز ہیں جو ہمارے فقہا نے استعمال کی ہیں اور ان کو استعمال کر کے انہوں نے مسائل میں نرمی پیدا کرنے کی طرف توجہ کی. تو جتنی بھی ایجادات نئی ہو رہی ہیں وہ انسان کے لیے جو فائدہ بخش ہیں اور ہماری شریعت سے متصادم نہیں ہیں, اور شریعت کے جو بنیاد ہے اس کو ختم نہیں کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اقبال نے یہ اس پہ بات کی ہے کہ آئینے نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, ٹھیک, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. ٹھیک, کہ قوم کو زندگی میں یہ مشکل بات ہے کہ نئی چیز آئی ہے تو اس کو ذرا ایکسیپٹ کرنے میں, قبول کرنے میں تھوڑا تعامل تو ہوتا ہے, کیونکہ پہلے معمولات میں نہیں ہوتی. لیکن جیسے جیسے دانشور اس کو قبول کرتے ہیں یا بتاتے ہیں, جیسے مفتی صاحب بتا رہے ہیں, تو پھر وہ انسان اس کو قبول کرنے پہ آ جاتا ہے. تو جو ایجادات ہیں یہ تو انسان نے خود ایجاد کیے ہیں نا, اللہ تعالیٰ خالق ہے, تو یہ ایک ملکہ انسان کو ودیت کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سے متصف کیا ہے انسان کو. تو انسان جیسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے سمیع و بصیر ہونا, سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, اس طرح خالق بھی ہے, تخلیق کرتا ہے. یہاں اسٹیج پہ جو کچھ نظر آ رہا ہے انسان کی تخلیق ہے. تو آہستہ آہستہ انسان جو نہیں اس سے واقف ہوتے پھر وہ اہل علم کی آراء سے متفق ہو جاتے ہیں اور بالآخر قبول کر لیتے ہیں. قبول ہو جاتا ہے اور قبول کرنا چاہیے. صحیح. اچھا, اس پہ میں سر پہ ایک بات ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے شراب کی حرمت کے حوالے سے بتدریج ذکر کیا, قرآن کی آیات بھی آپ نے پیش کی. تو میں ایک سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب مکہ کے اندر یہ معاملہ ہوا تو اس وقت کسی ہاسپٹل میں کسی صحابی کو داخل نہیں کیا گیا. ادھر شراب کی حرمت کا اعلان ہوا کہ یہ حرام ہے تو فوراً چھوڑ دی. آج یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ہم نشے سے چھڑانا چاہتے ہیں تو اسے کئی پروسیس سے ہمیں گزارنا پڑتا ہے. اس میں کیا راز ہے جی؟ ایک تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے جو انسان کی ول ہوتی ہے کسی بھی کام کو اختیار کرنے کے لیے وہ بہت بنیادی چیز ہوتی ہے. میں آپ عرض کروں کہ صحابہ کرام کی سوچ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق و محبت کے ذریعے وہ ان کے کام کرنے کی ول پیدا کر دی تھی, وہ کسی بھی کام کے لیے ادھر حضور کا حکم ہوتا اور ادھر آگے گردنیں بھی کٹنے کے لیے تیار ہوتی تھی. اللہ اکبر. تو وہ کام جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں, حضور آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے سامنے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے ہمیں کیوں حکم دیا. بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں, وہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا اپنی قوم کو جہاد کے لیے چلیں, تو وہ کہنے لگے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, آپ جائیں, آپ کا رب جائے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. لیکن آقا کریم کا اشارہ ہوتا تھا جانیں قربان کر دیں. بالکل. اب بھی ہم اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں, ڈاکٹر اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ چھوڑتے ہیں تو پہلے آپ کے اندر اس کی خواہش پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے اندر اس کو پیدا کریں. آپ بیماری سے ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو پہلے آپ خود اندر سے سوچیں کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے, تب آ کے جا کے. اسی طرح نشے کو چھوڑنے کے حوالے سے, بالکل نشے کو چھوڑنے کے حوالے سے ہے, تو آپ جس کے اندر یہ اصل میں مجھے یہ خاص جملہ لگتا ہے کہ ایک تو نشہ مصطفیٰ ان کے سامنے تھا, متبادل تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو شریعت کے معاملات کے اندر جو ہے نا جی وہ یہ چیزیں پیش نظر رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیمات فراہم کی تھیں وہ لوگوں کے لیے ہر قدم پر آسانی پیدا کرنے کی کوشش فرماتے تھے, آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. جہاں بھی ان کے لیے آسانی کی کیفیت بنتی وہ ان کے لیے آسانی پیدا فرماتے تھے. فقہاء کرام نے مختلف باقاعدہ اس پر قانون اور قاعدے بنائے ہیں. میں ایک قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات, جو انسانی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ممنوع چیزوں کو حلال کر دیتی ہیں. مردار کھانا حرام ہے, قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. حرم ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر,
وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن ساتھ ہی فرما دیا الا ما اضطررتم، اگر تم مجبور ہو اور کوئی صورتحال نہیں ہے تو تمہارے لیے اس میں جواز پیدا ہو جاتا ہے، کھانے کے لیے اس میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ضرورتیں جو ہوتی ہیں، اچھا پھر یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس میں آپ کو اتھینٹک علماء اور مفتیان سے رابطہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں میری ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے، ممکن ہے وہ ضرورت کے درجے پر نہ پہنچتی ہو، اس پر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بحث ہیں اور علمی نکات ہیں، ضرورت کس کو کہتے ہیں اور کسی بھی چیز کی ضرورت کب بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ ضرورت میں کہتا ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ اب ضرورت دیکھنا ہے کیا اس کے بغیر چارہ کار ہے یا نہیں ہے، اگر چارہ کار ہے تو اس کا مطلب ابھی ضرورت نہیں بنی، ٹھیک ہے؟ پھر ضرورت ہے، پھر حاجت ہے، ان کی علیحدہ سے کیفیات ہیں، یہ ساری جب ہم حالات و ضرورت کی بحث کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اور ان پر ہمیں مطالعہ اور اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے شریعت کے مسائل جو ہیں وہ آگے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات۔ اور پھر جو میں نے ضمناً بات کی تھی درمیان میں، تو اس میں جملہ جو میں دینا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ نشہ عشق مصطفیٰ ان کے سامنے تھا، تو اصل میں وہ جملہ مجھ سے غلط ہو گیا صورت میں، تو نشہ عشق مصطفیٰ مل جائے تو پھر جناب خالق کائنات کا کرم ہو جاتا ہے۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے، نیمت افطار میں شامل ہیں، اور اب ٹائم ہوا ہے نعت مصطفیٰ کا، نعت کی بہار کا، اور نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے، اور خواجہ غلام نصیر الدین نصیر علیہ رحمت کا کلام ہے، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، عطا ہو جی۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے دکھائی تیرے در کی، ہے ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، سبحان اللہ، ہے ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی، رویا ہوں میں اسے شخص کے قدموں سے لپٹ گئے، رویا ہوں میں اسے شخص کے قدموں سے لپٹ گئے، جس نے بھی کوئی بات سنائی
कोई बात सुनाई तेरे दर की, आया है नसीर तमन्ना यही लेके आया है नसीर आज तमन्ना यही लेके पलकों से की जाए सफाई तेरे दर की। पलकों से की क्या बात है जी, क्या खूबसूरत। माशाल्लाह कारी साहब आपने कमाल कर दी माशाल्लाह। और ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ ख्वाजा गुलाम नसीर अलैहि रहमत रब कायनात उस आले नबी के शहजादे की कब्र को मुनव्वर फरमाए थी जिसके मुक़द्दर में गदाई तेरे दर की। और सवाल की जान बढ़ते हैं। सरवर भैया ये इशार मैं नज़र करना चाहता हूँ कि मुक़द्दर में शाहों से ऊंचा बहुत है, जिसे भी तेरे दर का गदा देखता हूँ, है आंखें भी रोशन तो दिल भी मुनव्वर, ये नाते नबी का सिला देखता हूँ। और देखें कि इश्क़ नबी का जब से हासिल हुआ करीना, एक आंख में है मक्का तो एक आंख में मदीना, और चश्मे करम है जिस पर हबीबे किबरिया की, मरना है उसका मरना, जीना है उसका जीना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत डॉक्टर साहब सीरत का हम मुताला करें तो उसमें हमें क्या चीज़ नज़र आती है, आसानी भी और मुश्किल भी, दोनों चीज़ों को इख्तियार करने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमें क्या पैगाम देता है? सुभान अल्लाह। आप किस मोड़ पे ले आए हैं गुफ्तगू को। वाह वाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, सरापा रहमत। वो एक बड़ा मारूफ वाक़या है, सीरत में आता है कि किसी शख्स से रोज़ा ना रखा जा सका और किसी वजह से उसने रोज़ा तोड़ दिया। ठीक ठीक। तो फिर सरकार की खिदमत में हाज़िर हुआ कि अब मैं क्या करूँ, रोज़ा टूट गया है। तो आपने फरमाया कि 60 रोज़े रखो, जो एक शरीयत का हुक्म है। तो उन्होंने कहा जी मैं तो एक नहीं रख सका, अब 60 कैसे रखूँगा। अल्लाह। अच्छा खैर, फिर इरशाद हुआ कि फिर जाओ 60 बंदों को खाना खिलाओ। ठीक। उसने कहा जी मैं तो खुद मेरे अपने लिए नहीं है, 60 को कैसे खिलाऊं। अच्छा इतने में आपके पास हदिया खजूरों का ले आया, तो आपने फरमाया चलो ये ले जाओ, तो 60 मस्कीनों में तकसीम कर दो। उसने कहा जी मुझे तो अपने से ज़्यादा मस्कीन कोई नज़र ही नहीं आता। अल्लाह। तो रहमतुल आलमीन के सदक़े जाएँ, कुर्बान जाएँ। आपने कहा चलो ये तुम खा लो जाके सारी, तो रियायत भी हो गई, रुख्सत भी हो गई और मेहरबानी कफ़ारा भी अदा हो गया। कफ़ारा भी अदा हो गया। तो उस बारगाह में सीरत का जब हम मुतालिया करते हैं तो ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जिसमें सरकार की शफ़क़त, रहमत, प्यार। जैसे अभी बात हो रही थी कि उन्होंने कैसे शराब छोड़ दी। भाई सरकार का हुक्म तो उनके सारे आंखों पे, शराब तो बात ही कोई नहीं, उन्होंने तो घर बार छोड़ दिया। वाह वाह वाह। मक्का छोड़ के मदीना चले गए, हिजरतें की। और फिर सबसे अजीज़ तरीन कोई चीज़ इंसान की अपनी जान होती है, उन्होंने सर कटा दिए। सर कटाते हैं मर्दान अरब आपके फरमान पे, आपके एक अबरू के इशारे पे। तो ये तो कोई बात ही नहीं थी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो रहमत या शफ़क़त सीरत तय्यबा में मिलती है, अगर उसके ये पढ़े ना वाक़यात, तो ईमान ताज़ा होता है और दिल में इत्मीनान होता है कि खैर है, कोई बात नहीं है ना हमारे आका, और वो ज़रूर इंशाल्लाह हमारे गुनहगारों की शफात फरमाएंगे। इसी आस पे तो हम ज़िंदा हैं, इसी आस पे जीते हैं, इसी पे मरते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शफ़क़त, मोहब्बत, रहमत और आपकी शफात इंशाल्लाह हमें नसीब होगी। और उन्हीं की रहमत से हम इस दुनिया में भी जी रहे हैं और आखिरत में भी उसी शफात की उम्मीद है इंशाल्लाह। ठीक, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की और इसी को मैं चाहता हूँ सब आप भी कुछ थोड़ा आगे बढ़ाइए। हम ये देखते हैं कि जब जंग खंदक के मौका पे सहाबा ने एक पत्थर बांधा हुआ है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकम मुबारक पे 2 पत्थर बांधे हुए हैं। उमूमी तौर पे कुरान करीम में आया मुबारक जो है वो नाजिल होती है कि आप आराम भी फरमा लिया करें, सारी सारी रात उठ के इबादत करते हैं।
حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خود عمل جی اور صحابہ کرام کے لیے رخصت، جی ان دونوں کو میں چاہتا ہوں ذرا کچھ کس طرح اس کو ہم دیکھیں۔ میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی کا- کے لیے رخصت جی، چاہیے، بالکل، آسانی بالکل، چاہیے، بالکل۔ جو عمومی مزاج تھا نا وہ تمام یہ تھا، مشقتیں خود صحابہ کرام خود بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو معاملات میں اختیار دیا گیا جی تو حضور نے اس میں سے امت کے لیے آسان کو اختیار فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیشہ آسان کو اختیار فرمایا اور امت کو اس کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسانیاں پیدا کرنا اور آسانیاں تقسیم کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک فطرت ثانیہ تھی۔ معراج کی اور آپ رات طبیعت نماز کا حصہ۔ ذکر بالکل، آپ میں دیکھ یہی لیجئے۔ بات کرنے لگا تھا کہ معراج میں 50 نمازیں فرض ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار واپس جاتے ہیں اور ان کو 5 تک لے کے آتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ 5 نمازیں 5 ہو جائیں لیکن اجر وہی 50 والا ہی ہے۔ واہ 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 واہ۔ وہ مسواک کے بارے میں حکم کہ میں اگر مجھے بالکل، مشقت میں پڑ جانے بالکل کا اس طرح۔ نہ ہوتا تو میں فرض کر نماز- دیتا، جی ہاں، بالکل بالکل۔ لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، ٹھیک۔ ہر نماز کے وقت ان کو حکم دیتا کہ وہ مسواک کریں۔ ٹھیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ حضور گھر میں ہیں، صحابہ کرام باہر گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک نے حضور کی نماز کا ذکر کیا کہ حضور تو ساری ساری رات نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى قم اللیل الا قلیلا، یہ حکم آتا ہے۔ حضور علیہ السلام روزے رکھ رہے ہیں، طے کے مسلسل روزے روزے، صحابہ نے بھی جی جی جو ہے جی وہ وہ سوچا کہ بالکل ہم بھی رکھیں۔ مسلسل روزے ہیں جس کو ہم صوم وصال کہتے ہیں، وہ مسلسل روزے چل رہے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات یہ ہیں، تو ایک صحابی جو ہے وہ کہنے لگے کہ جناب میں تو اب ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، دوسرے کہنے لگے کہ جناب میں تو اب شادی کی طرف جاؤں گا ہی نہیں، میں تو شادی نہیں کروں گا، تیسرے کہنے لگے ساری ساری رات کھڑے ہو کر نمازیں پڑھا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے یہ باتیں ملاحظہ کی اور ان کو فرمایا، آپ نے فرمایا تم یہ کون کون یہ باتیں کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ ہم کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے میری طرح کون ہے؟ سبحان ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میری راتیں اپنے رب کے پاس گزرتی ہیں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تم میری طرح نہیں ہو، اس لیے تمہارے لیے احکام یہ ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور مجھے اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، میرا جسم بڑا قوی ہے اور میں روزے رکھ سکتا ہوں، مسلسل روزے رکھ سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں اس طرح نہ کرو، کم کر لو۔ نہیں حضور میں ہمارے جسم کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، جی فرمایا گیا۔ جی، تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا نہیں اس طرح نہ کرو، نہیں عرض کیا میں حضور کر سکتا ہوں، اچھا مہینے میں چند روزے رکھ لو، نہیں حضور زیادہ رکھ سکتا ہوں، اچھا اس طرح کر لو ہفتے میں 1-2 روزے رکھ لو، نہیں حضور زیادہ رکھ سکتا ہوں، اچھا ایک دن چھوڑ کے ایک روزے تک وہ رخصت لینے پر آ گئے کہ حضور میں تو روز رکھ سکتا ہوں لیکن آپ فرماتے ہیں تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اب جب اس وقت جوانی تھی، جسم ساتھ دیتا تھا، وقت گزرا، معاملات جسم کے کمزور ہوئے تو کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میں حضور کی رخصت پر عمل کر لیتا، اور جس طرح حضور نے مجھے فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو جمیع امت کے مسائل دیکھ رہے تھے اور ساری کیفیات کو دیکھ رہے تھے، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا حکم فرمایا۔ اب پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کے خزانے عطا فرمائے۔ حضور نے خود فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے تو زمین کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ لیکن دوسری طرف صورتحال کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں کبھی چولہا جلتا ہے نہیں جلتا، 2-3 دن ایسے گزر جاتے ہیں چولہا نہیں جلتا۔ یہ فقر کو اختیار فرمایا، اختیاری فقر قبول کیا، کیوں؟ امت کے لیے۔ آپ چاہتے تو حضرت جبریل امین، روایت آتی ہے حضرت جبریل آئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ نبی بنا دیا جائے۔ حضرت سلیمان گزرے، حضرت داؤد، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا، آپ اگر چاہیں تو، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں میں تو اللہ کا بندہ بننا پسند کرتا ہوں۔ معراج کی رات بھی یہی حضور کے اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں عبودیت کو پسند کرتا ہوں۔ تو اس میں بھی ہمارے علماء اور فقہا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاجزی اختیار کرنا اور فقر اختیاری کو قبول کر لینا یہ امت کے لیے تھا، کیونکہ امت مشقت میں پڑ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی تو اس طرح کا مطلب کیفیت تھی، حضور کے محلات تھے، حضور کی مال و دولت تھی، تو پھر امت کے پاس ایک جواز کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فقراء اور مساکین کو ترجیح دی اور اسی لیے فرمایا کہ جنت میں فقراء اور مساکین بھی پہلے جائیں گے، تاکہ لوگ جو ہے وہ سختیوں کی طرف نہ آئیں، آسانی اور نرمیوں کی طرف آ جائیں۔ بالکل جی فرمائیں کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور فضیلتیں اتنی ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، رحمۃ اللہ عالمین ہیں، صاحب قرآن ہیں، صاحب معراج ہیں، لیکن دیکھیں آپ نے کسی فضیلت پہ فخر نہیں فرمایا۔ یہ آپ نے فرمایا کہ الفقر فخری والفقر منی،
फ़क्र मेरा फ़ख्र वाह, है वाह, वाह, और वाह। फ़क्र मुझ में से है। और मैं कहता हूँ कि दुनिया का जो बिल्कुल कमज़ोर तरीन फ़र्द है माली एतबार से, वो आपको देख के तो सहारा दे सकता है कि अगर दो जहान का सरदार वाह वाह। रहमत आलमियान अगर इस दर्जा ज़िंदगी गुजारते हैं तो मेरा क्या है, फिर मुझे भी खैर सल बिल्कुल ठीक, है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, अभी वापस आते हैं वक्फे से। तो दो बहुत अहम बातें हैं। एक तो मौजूदा हालात में जो दीन को पेश करने में दिक्कत है और उमूमी रुझान कम है दीन की तरफ, तो नौजवान नस्ल को किस तरह दीन का पैगाम जो है वो दिया जा सकता है आसानी के साथ, जो उनके समझने का हो। और मौजूदा हालात में इस वक्त जो वबा की सूरत हाल है उसमें जो रुखसतें ली गई हैं उनको कबूल करने में कहाँ तक हमारे लिए बेहतरी है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन मोहतरम, आपका खैर मकदम है और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। और दीन में जो रुखसत है, जो शरीयत ने आसानी अता फरमाई है, अगर एक बंदा मोमिन जो है वो अपनी सेहत वाली ज़िंदगी के अंदर वो बहुत सी नमाज़ें पढ़ता है, चाश्त भी, अशराक भी, अवाबीन भी, नमाज तस्बीह भी अदा करता है, लेकिन जब बीमारी आ जाती है तो ज़ाहिर है उसकी ताकत नहीं रहती। तो फिर रब कायनात फ़रिश्तों को हुक्म देता है, मेरे फ़रिश्तों, क्योंकि इसने सेहत के अंदर तमाम नमाज़ों को अदा किया था, अब ये नहीं कर सकता, तो फरमाया कि इसके नामा अमाल में अदम अदायगी के बावजूद जो है वो अजर लिख दिया जाए। और करीम आका अलैहिस्सलाम का एक बड़ा खूबसूरत फरमान है। करीम आका ने फरमाया खैरुल उमूर अदवामुहा व इन कल्ला। करीम आका ने फरमाया कि बेहतरीन अमल वो है कि जिसमें दवाम हो, चाहे वो थोड़ा हो। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आखिरी पैगाम इस हवाले से जो सरवर भाई ने भी हुक्म दिया था कि नौजवानों को पैगाम से करीब कैसे पहले लाया जाए, दो सवाल जो मैंने छोड़े थे। नौजवानों को करीब कैसे लाया जाए, जी जी। और ये जो कोरोना वायरस, ये जो हालात हैं, इसके अंदर जो रुखसत हमें मिली, इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इन रुखसतों पर अमल करना ये ज़रूरी है और हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक। देखिए, आम हालात के अंदर तो बिल्कुल ऐसा है कि नमाज की सफ़ें जो हैं उनको मुत्तसिल होना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ताकीद फरमाई है। लेकिन मौजूदा हालात की वजह से जब कि डॉक्टर्स ने ये बात की, हमारे उलमाए कराम ने फ़ौरन उसको लिया और सफ़ों के दरमियान फ़ासले का जो है वो उन्होंने फतवा जारी कर दिया। ठीक। इसी तरह नमाज, मुंह को ढांप के नमाज पढ़ना फ़ुक़हा ने मकरूह लिखा है, ठीक है। लेकिन मौजूदा हालात की वजह से फ़ुक़हा ने देखा, हमारे जो मुआसिर उलमा हैं उन्होंने देखा कि इस वायरस के फैलने का ख़दशा होता है और डॉक्टर इससे मना कर रहे हैं, तो उन्होंने फ़ौरन मास्क पहन के मस्जिद में आने और नमाज़ पढ़ने का हुक्म दे दिया ताकि ये बीमारी फैले ना। तो ये जो रुखसतें और हालात की वजह से इनको इख्तियार करने का उलमाए कराम ने फतवा दिया, ये बिल्कुल शरीयत का मिजाज है और इस पर अमल करना चाहिए। यहाँ हमारे यहाँ बाज़ दोस्त ऐसे हमें मिलते भी हैं और हमसे ख़ुद मसला पूछते हैं, बल्कि यहाँ तक कि हमसे ये कहते हैं कि जी आपने देखे जी आपने क्या कर दिया, आपने तो सफ़ों के दरमियान फ़ासला कर दिया, ये कर दिया। तो देखें, शरीयत का इस मिजाज को तस्लीम कर लेना ये बिल्कुल शरीयत के अहकाम के अंदर है और आदमी इनको कबूल करने से शरीयत के अहकाम से निकलता नहीं है। तो ये नहीं होता कि उसने शरीयत की खिलाफ वर्जी की है। ठीक ठीक। तो जितनी भी प्रिकॉशंस हैं मौजूदा हालात के लिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आप ले लीजिए। जी, जी। इस पर बाकायदा बहस रही है कि इसमें चूँकि अल्कोहल होता है, आप इस सैनिटाइज हाथ को करके आप नमाज कैसे पढ़ सकते हैं। हमारे उलमा ने इसके जवाज़ का फतवा दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मौजूदा हालात इसका तकाजा कर रहे हैं। तो इसलिए शरीयत के अंदर इन सारी रुखसतों पर अमल करने का पैगाम दिया गया है, इसलिए हमें इनको इख्तियार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मौजूदा हालात में बात यही है कि शरीयत लोगों को ऐसे पेश की जाए और लोगों के सामने ऐसे दी जाए कि वो उनके लिए काबिल अमल हो। हमारा मसला, कुछ प्रॉब्लम्स ये हुई हैं कि वो बहुत गहरे मसाइल जिनका ताल्लुक़ अवामुन नास से नहीं है, वो लोगों के सामने आए हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात इख्तलाफी मबाहिस होती हैं तो वो मीडिया पर उन मबाहिस को जो है वो उछाल दिया जाता है और उनकी वजह से लोग परेशान होते हैं कि शायद दीन के अंदर क्या सूरत हाल है, इसके इख्तलाफ है, ये चीज़ें हैं। तो एक तो इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए कि लोगों को मसलन हमारे नमाज के जो फ़राइज़ हैं, जो वाजिबात हैं या जो सुनन हैं, शराइत हैं, इसमें हमारी फ़िक़्ह की किताबों में कुछ कुछ इख्तलाफ मौजूद हैं। लेकिन अगर हम ये इख्तलाफ सरेआम बयान करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे, इसलिए आसानी लोगों के लिए। अलमिया ये है हाँ। कि जो इल्मी इख्तलाफ थे ना उलमा के माबैन, बिल्कुल, वो हमने उठा के अवाम के अंदर तमाम के सामने रख दिया, उससे मसाइल पैदा हुए। तो शरीयत के वही पहलू जो युसर वाला पहलू है, यस्सिरू वला तुअस्सिरू वाला, वाह वाह। वो सामने रखना चाहिए। और हमारे जो दाई हैं
ان کو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہی حکم دیا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حکمت اور موعظہ حسنہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اب دیکھیں اللہ کا ایک ہونا اس میں کسی کو شک نہیں ہے, اور اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دینا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ جو فرعون وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا رب ہوں. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اور حضرت ہارون کو حکم دیتا ہے, اور جا کے ان کو حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ بات کرنی ہے کس طرح, قولا لہ قولا لینا, اس سے بڑا نرمی سے بات کرنی ہے, آسانی. اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا کہ وہ چونکہ آپ رب بنا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہاں جا کے تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں. نہیں, یہ شریعت کے تقاضے ہیں اور آج کے دور کے اندر ان کو ملحوظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں خاص طور پہ ہمارے جو طلباء ہیں, جو ہماری نوجوان نسل ہے, وہ عمومی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو دین سے دوری اور اس کی وجوہات بھی بے شمار ہیں, تو اور اس کو کس طرح سے ان تک پہنچا جائے, دین کا پیغام ایسے طریقے سے پہنچایا جائے جو جس میں رخصت بھی شامل ہو اور وہ دین کی طرف بھی آئیں اور یہ عمل جو ہے وہ آگے بڑھے. دیکھیں, جب آپ کسی بھی شخص کو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں تو جب تک آپ کا لہجہ شیریں, ملائم اور نرم ایسا ہو کہ جو اس کے دل میں اتر جائے. ٹھیک, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے علماء قابل قدر ہیں, ہم عزت کرتے ہیں, ان کی ضرورت ہے معاشرے میں. علماء کا طریقہ تدریس یہ رہا ہے کہ وہ اپنے دلائل سے, استدلال سے بات کر کے تو لوگوں کے کانوں سے ان کے عقل تک, دماغ تک بات پہنچاتے ہیں. لیکن ساتھ صوفیاء کا بھی ایک گروہ ہے جنہوں نے دین اسلام کا پرچار بر صغیر میں تو خاص طور پر اگر آپ اس پہ بات کریں تو نظر آئے گا کہ صوفیاء نے ہی دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کیا. تو ان کو کیا ہوتا تھا, وہ تو اپنی نگاہوں سے روح تک بات اتار دیتے ہیں, محبت سے, خلوص سے, پیار سے, اور لوگ ان کے گرد جمع ہوتے چلے جاتے ہیں. تو جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جو قول لین ہے نا, ملائم بات, وہ من میں اترتی ہے, اور حکمت سے, دانائی سے, یعنی اگر قول الناس حسنا, لوگوں کے اچھے طریقے سے بات کرو, اور پھر جو ہے کہ اگلے کے معیار عقل کے مطابق جتنا وہ بات کو سمجھ سکتا ہے. اب آپ پرائمری کے بچے کو ایم اے کا سلیبس پڑھائیں گے تو وہ تو نہیں سمجھے گا. ذہنی طور پہ میرا خیال ڈاکٹر صاحب پہلے تیار کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ جو بات کرنے جا رہے ہیں جی اس کے لیے وہ بندے کو جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا زمین پہلے ہموار ہو, تو دل کی زمین, دماغ کی, ذہن کی زمین ہموار کی جائے, اس کو تیار کیا جائے اس معاملے کے لیے, پھر اس میں بیج ڈالا جائے. جیسے آج وہ بھی مثال دی گئی کہ پہلے صحابہ کرام وہاں شراب کا جب حکم نہیں آیا تھا ممانعت کا تو پیتے تھے, لیکن بتدریج جب ان کو تیار ذہنی طور پہ ایسا کر دیا گیا کہ جس دن حکم ہوا کہ آج حرام ہے تو بس ختم, اسی وقت قبول بہت کر لیا. شکریہ, اللہ آپ کو جزا دے جی. دعائے شفا ہم روز کرتے ہیں جی. ہمارے بہت بڑے اسکالر ہیں کیو ٹی وی کے, علامہ محمد شہزاد مجدی صاحب, ان کی صحت کے لیے, اور محترم محمد افضل الشہی صاحب, ہمارے پاکستان کا بہت بڑا نام, ان کے شہزادہ جو ہے وہ بھی علی اللہ, دعائیں صحت عام تمام امت مسلمہ کرے. آپ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ مبارک وسلم علیہ. یا شافی الامراض, یا رحمان الرحیم رب, تیری بارگاہ میں اس امید اور یقین سے ہاتھ اٹھائے ہیں کہ تیری رحمت سے ہم نے نا امید نہیں ہونا, تو ہم تیری بارگاہ سے تیری رحمت اور رحم طلب کرتے ہیں اور شفا طلب کرتے ہیں. علامہ شہزاد مجدی صاحب اور افضل نوشائی صاحب کے بیٹے کو, اور علامہ شہزاد مجدی صاحب اور دیگر بھی جتنے بیمار ہیں, یا رب کریم سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور یہ جو وبا آئی ہے, اس وبا اور بلا سے ہم پورے اہل پاکستان کو, امت مسلمہ کو, بلکہ پوری انسانیت کو محفوظ فرما. تو رحمان و رحیم ہے, کریم ہے, اور شافی الامراض ہے. ہم سب کی روحانی, جسمانی, ایمانی بیماریاں دور فرما, صحت و عزت, خیر و برکت سے نواز. آمین و صلی اللہ علیہ رسول خیر. بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب قبلہ ڈاکٹر خضر حیات نوشائی صاحب قبلہ کا, اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم جناب عزت مآب قبلہ ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب, اور صاحبزادہ قاری محمد سعید نقشبندی صاحب کا. اب داتا کے نگر سے انشاءاللہ ہم حضرت عبداللہ شاہ غازی کے شہر نور میں جائیں گے, لاہور اسٹوڈیو سے کراچی اسٹوڈیو کی جانب. وہاں محترم سید سلمان گل صاحب ہمارے منتظر ہیں, اور بڑھتے ہیں آخر میں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری اپنے ساتھی سرور حسین نقشبندی صاحب سے آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں, اور نعت کی جانب بڑھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ساتھی رخصت ہو جائے گی. بسم اللہ جی. ہمارے ایک دوست ہیں قمر ریاض صاحب, بہت اچھے شاعر ہیں, ان کی ایک بہت پیاری نعت مجھے بھی پسند ہے, اس کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
ذکر سے روشن ستارہ مل گیا ہے، نبی کے ذکر سے روشن ستارہ مل گیا ہے، مجھے بھی رہنمائی کا اشارہ مل گیا ہے، بھنور تک لائی مجھ کو اس طرف جانے کی خواہش، بھنور تک لائی مجھ کو اس طرف جانے کی خواہش، پر نبی کا نام لیتے ہی کنارہ مل گیا ہے، نبی کا نام لیتے ہی کنارہ مل گیا ہے، یقیناً یہ نبی کی یاد ہی کا معجزہ ہے کہ مجھے بھی زندہ رہنے کا سہارا مل گیا ہے، مجھے بھی زندہ رہنے کا سہارا مل گیا ہے، قمر یہ بھی عطا نعت رسول پاک کی ہے، قمر یہ بھی عطا نعت رسول پاک کی ہے، محبت کا مجھے ہر استعارہ مل گیا ہے، مجھے بھی زندہ رہنے کا سہارا مل گیا ہے، نبی کی نعت صبح و شام پڑھنے کا ثمر ہے، نبی کی نعت صبح و شام پڑھنے کا ثمر ہے، مجھے ہر درد کا ہر غم کا چارہ مل گیا ہے، مجھے ہر درد کا ہر غم کا چارہ مل گیا ہے، یقیناً یہ نبی کی یاد ہی کا
زندہ رہنے کا سہارا مل گیا ہے نبی کے ذکر سے روشن ستارہ مل گیا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان،